अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप आज कैसे आपका हैं? मूड अच्छा लग रहा है। मूड अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात आज भी किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर ख़त्म हो गए हैं। अब एक हफ्ते बाद फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे और फिर पीटीआई को ये कहा गया है कि रिटन फॉर्म में अपने जो मुतालिबात हैं वो गवर्नमेंट को पेश करे। इस पर आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। साथ ही साथ आज का दिन एक और एतबार से भी बहुत अहम है। 9 मई के मुल्जिमान हैं, 19 मुल्जिमान को जो है माफ़ कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ये कहा गया कि सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की थी, जिस वजह से उन्हें माफ़ कर दिया गया। इस पर भी हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसराइल ने एक धमकी दी है। इसराइल ने कहा है कि यरगमाली रिहा ना किए तो हमास पर ऐसा हमला होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इस पर भी हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आज आप मेरी खुशी की भी बात कर रहे थे, वो भी मैं आपको सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान को उनकी सज़ाओं को माफ़ कर दिया है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने मुल्क की फलाह या वैसे देखें, इंसानी हुकूक की बुनियादों पर देखें, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इक़दाम है और इसको सराहा जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वाक़अतन मेरे लिए एक और तरह से खुशी की बात है। जी, वो ये है कि पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पीटीआई जो है वो चोरों और डाकुओं के साथ बातचीत करने पर रजामंद हो गई, बिलाकर बैठ गए इकट्ठे। अच्छा। और बातचीत शुरू हो गई, विच इज़ ए गुड ओमन, अच्छी पेशरफ्त है। हाँ, तो सियासत में बातचीत मुज़ाकरात के ज़रिए ही तय होती है। बिल्कुल। ये चढ़ाइयाँ करके, हमले करके कुछ भी नहीं मिलता। ये इससे कुछ भी नहीं मिलता। और आपने देखा कि 2 साल का पूरा वक्त ज़ाया कर दिया पीटीआई ने मुज़ाकरात की ऑप्शन को ना इस्तेमाल करके। उन्होंने अपने लिए भी मुश्किलात पैदा की हैं और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी, कि वो जेलों में यानी सड़ रहे, तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा, लेकिन वो सज़ाएँ भुगत रहे हैं। जी, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिनको माफ़ी मिल गई है ये बहुत अच्छा ओमन है, उनके घर वालों के लिए, ख़ुद उनके लिए भी। वो अल्लाह करे कि वो दोबारा इस किस्म की किसी एक्टिविटी में शरीक ना हों जिससे उनके फ्यूचर, उनके कैरियर जो है वो बर्बादी की तरफ जो है वो चल पड़े। तो एक एतबार से ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। और देखिए, होता यह है कि जब आप अपने जुर्म का इकरार कर लेते हैं और जब आप ये गारंटी देते हैं कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, तो फिर हुकूमत हो, चाहे वो सिविल हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है सिवाय इसके कि उनको माफ़ कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा ओमन है। अच्छा बुखारी साहब, जैसे शुरू में तासुर दिया जा रहा था फौजी अदालतों का कि फौजी अदालतों से कभी भी सज़ाएं अंडू नहीं हो सकती। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी यही लग रहा था कि शायद अब कोई और रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि उनको माफ़ कर दिया गया। हमने देखा कि US, UK, यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि ये इंसानी हुकूक की मनाफी है। तो क्या किसी प्रेशर की बुनियाद पर भी ऐसा फ़ैसला आ सकता है या मुआफ़ी की बुनियाद पर ही ये फ़ैसला किया देखिए, गया? ये मेरे ख्याल से ये मुआफ़ी की बुनियाद पर ही हुआ है। ठीक है कि प्रेशर ज़रूर था, यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आया, उससे पहले अमेरिका के वो जो ही एंड शी का जिनका फैसला नहीं हुआ उनके बयान आए थे। हाँ जी, तो बरतानिया की पार्लियामेंट के भी कुछ लोग बोले थे इसके ऊपर। वो प्रेशर अपनी जगह होता है, लेकिन आपने देखा कि उसके जवाब में हुकूमत के हर बंदे ने कहा था कि वी विल रेजिस्ट दीज प्रेशर्स, दे कैन नॉट इंटरफियर इनटू आवर इंटरनल अफेयर्स। एक ये जो माफ़ी वाली बात आपने की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अप्रैल में 22 लोगों को उन्होंने बगैर किसी ट्रायल और सज़ा के छोड़ दिया था। जी बिल्कुल। जिनका कम जुर्म था या जो मौके पर मौजूद थे या उन्होंने कोई जुर्म कमिट नहीं किया था ऐसे। फिर उसके बाद आपने देखा कि 16 अफराद को पहले छोड़ा और अब ये बाकी के लोग जो है 19, उनकी भी रिहाई जो है वो हो गई है। बुनियादी वजह इसकी ये है कि कुछ लोग काफ़ी सज़ा काट चुके थे, ना जिनको 2-2 साल सज़ा थी, वो 1 साल से ऊपर तो वैसे ही जेल में रह चुके थे। 1-1.5 साल से तो और वैसे दूसरी बात यह है कि अगर आप सज़ाओं का कॉन्सेप्ट देखें तो तीन तरह की सज़ाएं होती हैं। एक होती है रेफॉर्मेटिव, कि आप सज़ा दें किसी को और उसको जेल के अंदर कोई ऐसा हुनर सिखा दें कि वो बाहर निकले तो फिर जुर्म ना करे, दोबारा कोई ना कोई काम करके रिस्पेक्टेबली अपनी रोज़ी कमा ले। ये है रेफॉर्मेटिव। दूसरा है प्यूनिटिव, आपने जुर्म किया है, आपको उसकी सज़ा दी जाए। और तीसरा है डेटरेंट, यानी ऐसी सज़ाएं जिसको सुन के दूसरे लोग इबरत पकड़े। तो इन 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी बिल्कुल यही है कि आपने अपने जुर्म का इकरार किया, आपको एहसास हुआ, आपने माफ़ी तलब की, आपने गारंटी दी हम दोबारा नहीं करेंगे और आपको रिहाई मिल गई है। जिस तरफ गालबन आपका इशारा है, जो मैं अगर सही समझाऊँ, जिनके जराइम नौयत के एतबार से संगीन है, उनके ट्रायल जो हैं वो अभी चल रहे हैं और वो थोड़ी देर लगेगी उनमें। ये वो लोग थे जिनके छोटे जराइम थे, जिनको जल्दी जल्दी उनकी हेयरिंग करके उनको सज़ाएं दे दी गई हैं।
تو یہ تو ہو گیا سزاؤں کا. لیکن جیسا آپ نے بھی کہا اور میں خود اتفاق کرتا ہوں اس سے کہ یہ گڈ اومن ہے کہ وہ مائیں وہ بہنیں جو ترس رہی تھی اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے, انہیں ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی تھی. وہ تو سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بعد یہ ممکن ہوا تھا کہ ان کی ملاقات کرائی جانے لگی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اٹارنی جنرل نے گارنٹی دی تھی کہ ہم سب کی ملاقات کرائیں گے. یہ تو گئی ہے. آ جائیں مذاکرات کے اوپر واپس. جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا اومن ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں. آج عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے بعد میں آ کے پھر میڈیا کو بتایا ہے کہ جی آج کیا ہوا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب مذاکرات والی بات, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مذاکرات جیسے آج مذاکرات کا دوسرا دور شروع کیا گیا اور اب کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ایک یہ بھی مطالبہ رکھا گیا تھا کہ 9 مئی میں جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے, لیکن 19 ملزمان کی رہائی سامنے آ گئی ہے. اب مزید بھی اپنی پٹیشن دائر کریں گے تو شاید ان کو بھی کوئی ریلیف مل جائے. تو ایک مطالبہ تو کچھ حد تک تسلیم شاید گورنمنٹ نے کر لی ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. دو بنیادی مطالبات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ٹرائل شرائل نہیں, ان سب کو چھوڑے, ہاں, اور اس کے ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کو بھی رہائی بانی پی ٹی آئی. اور دوسرا یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ 9 مئی اور 26 اور 24 نومبر کو جو کچھ ہوا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اگر کوئی پیش رفت ہے تو وہ یہ ہے کہ حکومت نے ان سے کہا کہ اچھا جناب یہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں تو یہ ذرا لکھ کے لے آئیے. اچھا, یعنی ایک چارٹر کی صورت میں بھیج دیں, پھر ہم اپنے وکلا سے مشورہ کریں گے, ہم اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کریں گے, پھر آپ کو بتائیں گے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی لکھ کے دینے پہ راضی ہوں گے. یہ میرا گٹ ریئیکشن ہے, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی یہ فیس لے کے میڈیا کا یا اپنی لیڈرشپ کا سامنا نہیں کریں گے کہ جی آپ نے تو لکھ کے 9 مئی کی معافی مانگی ہے یا 9 مئی سے کے جرائم سے یعنی اپنے آپ کو رہا کرانے کی بات کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اڑپھس ہوگی. اگر نہیں ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, پھر اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنی مشاورت کرے گی. انہوں نے کہا ہے اپنے عرفان صدیقی صاحب نے کہ اگلی ملاقات میں جو کہ ایک ہفتے کو آئندہ ہفتے ہوگی, وہ اگر ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ مل گیا پھر اس کے اوپر ہم اپنی مشاورت کریں گے. یہ انہوں نے کہا. ہاں بالکل بالکل. دوسری بات جو 2-3 اور اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو عام انتخابات کے بارے میں جو 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں جو سٹینڈ پوائنٹ تھا پی ٹی آئی کا, اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور پھر 26ویں ترمیم. ہاں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں یہ اسیوم کروں کہ پی ٹی آئی اپنے 2 بڑے مطالبوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ ہوتا تو اس کا ذکر آج ہونا چاہیے. بالکل بالکل. جن 2 پوائنٹ کے اوپر بات ہوئی ہے ان کے اندر نہ 8 فروری کا الیکشن ہے اور نہ ہی وہ اپنے 26ویں ترمیم جو ہے اس کی واپسی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ الیکشن روز کرانا, تماشا لگانا جو ہے آسان کام نہیں ہوتا. اس کے اوپر بے پناہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے, اس کے اوپر بے پناہ حکومت کی ایفرٹس خرچ ہوتی ہیں, بے پناہ ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو 26ویں ترمیم ہے وہ چونکہ آئین کے تحت ایک پارلیمنٹری ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ترمیم کی جاتی ہے آئین میں, اس کو بھی کسی کے مطالبے پر ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو وہی پارلیمنٹ جو ہے اسی 2/3 میجورٹی کے ساتھ پھر انڈو کر سکتی ہے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا ہے کہ یہ 2 معاملے نکل گئے ہیں, کیونکہ اگر یہ بھی شامل ہوتے تو پھر بات شاید اگلے راؤنڈ پر بھی نہ جاتی. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک امید کی کرن پیدا ہو چلی ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہونے والا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب شروع میں یہ بھی کہتے رہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم الیکشن کے حوالے سے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ مطالبات آگے بڑھ سکیں اور گورنمنٹ بھی کسی ایک نقطے پر اتفاق کر سکے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقلی کی پیشکش کی گئی ہے, کیا لگتا ہے گورنمنٹ نے ایسی کوئی پیشکش کی ہے مطالبات سے, مذاکرات سے پہلے؟ اپنے پروگرام میں 2 دفعہ یہ پوچھا تھا کہ بھائی یہ پیشکش آپ کو کی کس نے تھی. یہ جو آپ کی ایزمپشن ہے یہ کسی کا نام لے دینا کہ جی ہمیں آرمی چیف نے کی تھی, ہمیں پرائم منسٹر نے کی تھی, ہمیں انٹیریئر منسٹر نے کی تھی, کسی نے تو کی تھی نا آفر, کہ ہوا میں آئی ہے یا وہی آئی ہے. اچھا بخاری صاحب, گورنمنٹ ویسے ایسی کوئی پیشکش کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہے؟ دیکھیے جب تو گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا مذاکرات میں, تو حکومت کو بھی بہت آگے تک جانا پڑے گا. یعنی اگر مذاکرات کسی پازیٹیو سمت میں چل رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ آپ پریکٹیکل پالیٹکس سے کو 5 سال کے لیے ذرا پرے رہیں,
آپ بیٹھے جا کے بنی گلا میں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں لیکن آپ ایکٹیو پالیٹکس نہیں کریں گے یا اتنے عرصے تک نہیں کریں گے. تو یہ معاملہ میں نے جیسے کہا کہ اگر مذاکرات آگے بڑھتے ہیں چل پڑتے ہیں تو اس میں اس قسم کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہو اچھا سکتا بخاری ہے. صاحب، آج عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جتنی گنجائش ہو سکے گی اتنی گنجائش نکالیں گے. اب پی ٹی آئی کے تو دو مطالبے ہیں کہ ایک تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور 9 مئی سے متعلق جو گرفتار ہے ان کی رہائی کر دی جائے، اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک مطالبے پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کا اشارہ تو اس طرف ہی لگ رہا ہے کہ کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. دیکھیے میں نے جیسا کہا، عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ مل جائے گا، یعنی ان رائٹنگ ہمیں مطالبات کا پتہ چلے گا، پھر ہم اپنی مشاورت بھی کریں گے سیاسی لیڈرشپ سے اور وکلا سے بھی مشورہ کریں گے کہ کیا ہم قانونی طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے کہا نا کہ یہ مرحلہ وار بات آگے بڑھتی جائے گی اگر دونوں طرف سے بہتر بیہیویئر ہو. آج کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا اور اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق نے بھی کہا اور کچھ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہا کہ آج کی گفتگو بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی. اچھا، تو کہ آپ پے رول پر رہائی کر دیں بانی پی ٹی آئی کی، اچھا، یعنی مقدمات اور سزا اپنی جگہ لیکن آپ پے رول پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. دیٹ مینز ہی از کیٹیگوریکلی ڈینائنگ کہ ہم سے کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایک تاثر تھا کہ مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا میڈیا کے اندر یہ تاثر بھی دیا گیا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی اور جگہ مذاکرات کر رہی ہیں. یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کا جب ہم بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے اس میں تو عمر ایوب نے کہا ہے کہ اور کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم جو بات بھی کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھا اومن ہے. وہ جو ایک ضد تھی کہ ہم بات کریں گے تو ان سے جن کے پاس اختیار ہے یا بات کریں گے تو ان سے جس کو فوجی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کا اشارہ مل رہا ہے. بخاری صاحب، اب جس طرح سے اب بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور ایون معافی والے معاملے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی معافی تلافی نہیں کروں گا، اب اگر واقعی ہاؤس اریسٹ والا آپشن دے دیں تو بانی پی ٹی آئی کے ماننے کے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے وہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک اور بات کہی ہے. اس نے کہا ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف دا پی ٹی آئی. اب بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے کہ وہ کس حد تک گیو ان کرنے کے لیے تیار ہے. اب کیا بانی پی ٹی آئی لکھ کے دیں گے کہ جناب مجھے پے رول پہ رہا کر دیں؟ کیا بانی پی ٹی آئی لکھ کے دیں گے کہ 9 مئی کے مجرمان کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ معافی مانگ سکتے ہیں اگر ان کو بھی یہی آپشن دے دے جس طرح سے 19 مجرموں نے معافی یہ کب نہیں تھا، اپنی جان یہ تو آرمی چیف نے اناؤنس کیا تھا. یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا تھا کہ آپ قوم سے 9 مئی کے جو اقدامات ہوئے ہیں ان کی معافی مانگ لیں تو بات ختم ہو سکتی ہے. آپ کو یاد نہیں رہا؟ تو وہ اب بھی کر لیں اگر، تو میرے خیال سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، جس کے خون میں کے قطرے قطرے میں ضد بھی ہے، ایروگنس بھی ہے، انا بھی ہے، وہ اس کے اوپر کیسے راضی ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن سیاست میں کہتے ہیں نا کہ نتھنگ از فائنل، کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اگلے ہفتے جب یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو اللہ کرے بیٹر سینس پریویلز اور یہ بات چیت کسی صورت میں آگے بڑھے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ دیکھیں بات چیت تو اسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی اپنی رویے میں کوئی لچک دکھائیں، اور اگر بانی پی ٹی آئی ہاؤس اریسٹ والی آپشن یا جو ابھی دی تو نہیں ہے گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی لیکن انڈائریکٹ جو چیزیں چل رہی ہیں ہاؤس اریسٹ والی آپشن یا 9 مئی سے متعلق معافی مانگ، تو اس سے پھر اگر ایسا کر بھی لے بانی پی ٹی آئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی سیاست پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو کہتے رہے نو ڈیل، میں تو عدالتوں سے رہائی، عدالتوں سے اپنے مقدمات لڑ کے باہر آؤں گا. ایک اور جملہ ایڈ کر لیں اس میں کہ چوروں ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا، بہتر سمجھوں گا خودکشی کر لوں. یہ بھی انہوں نے کہا. ہاں وہ تو اب مذاکرات تو کر رہے ہیں نا، وہ ایک اپنے بیانیے سے. چلیے میں نے کہا نا کہ if better sense prevails on both sides بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، نتائج نکل سکتے ہیں. پاکستان کی کافی تباہی ہو چکی ہے اکنامکلی، ہم ڈیزاسٹر کے بالکل قریب تھے، جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ میں نے کہا ہے نا کہ اس میں حکومت کی کوئی کارکردگی ہے یا نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا دعوے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ضرور شامل ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بھی بچے اور اب سارے مثبت اشاریے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کے لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، بخاری صاحب ایک آخری سوال، 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ جو کہا جاتا ہے کیا اس کو سزا مل سکتی ہے دیکھیے دو یا معافی مل سکتی ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کل کسی جرنلسٹ نے سوال پوچھا ان کے وکیل سے
جو ان کی وکالت کر رہے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں کہ کیا انہوں نے سلطانی گواہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آفیشیل ایکٹ کے تحت اس کی نہ تجدید کر سکتا ہوں نہ تائید کر سکتا ہوں، یعنی میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. اچھا. لیکن سوال اٹ سیلف اور اس کا جو جواب ہے اس میں یہ کہانی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں یا کیا نہیں. ان کو معافی مل سکتی ہے؟ میں آ رہا ہوں، جب اگر وہ سلطانی گواہ بن جائیں گے اچھا. تو باقیوں کی جن کی گردن قابو میں آئے گی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا. ان کی تو جان چھٹ جائے گی، ان کو تو معافی مل جائے گی نا. اگر وعدہ معاف گواہ کو تو سزا نہیں ہوتی نا اپروور کو. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایونچویلٹیز ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آگے بڑھیں گی تو کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. اگر یہ صرف توقعات اور خواہشات پر مبنی رہی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا ہے. دیکھیں دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر ان کو سزا ہوتی ہے تب بھی، اگر سزا ہوتی ہے تب بھی، دونوں ہی صورتوں میں کچھ نہ کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام اس میں ضرور آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ پردہ نشین وہ ہیں جن کو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی زبان میں منصوبہ ساز اور سہولت کار کہتے ہیں. بالکل ان معاملات میں کچھ اور بھی پردہ نشینوں کے نام آ سکتے ہیں. اب اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے نئے مقدمات اب قائم نہ کیے جائیں، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی مطالبہ جو ہے پیش کیا گیا ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ آگے مقدمات نہیں ہوں گے ان پہ، یا گورنمنٹ اس مطالبہ کو مانے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اٹ بیٹس دا لاجک. یعنی آپ نے کل کو کیا جرم کرنا ہے اس کی آج میں گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا. آپ کل کو ایوان صدر میں داخل ہو جائیں کسی غلط نیت کے ساتھ، آپ پاکستان کے کسی اہم آئینی ادارے کے ہیڈ آفس پہ حملہ کر دیں اور میں آپ کو گارنٹی دوں کہ نہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو میں تو آپ کے خلاف پرچہ یہ ہوتا ہے لاجک. اٹ بیٹس دا لاجک ایز آئی سیڈ. بات کرنی چاہیے جو لاجیکلی پاسبل ہوں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں جب لوگ وہاں جا رہے تھے. اچھا کہا تھا نا کہ آپ نے جی ایچ کیوں کو جانے دیا، آپ نے ایئر بیس میں کیوں گھسنے دیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھر کیوں گھسنے دیا، گولی کیوں نہیں چلائی آپ نے، یہ کہا تھا نا. اچھا جب ان کو روکنے کی کوشش کی ابھی گولی بھی نہیں چلائی تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. ایک تو یہ دیکھیں نا یہ بیک اینڈ فورتھ جو جاتے ہیں نا اپنی پوزیشن سے تو اس سے عجیب و غریب قسم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس یہی حال ان کے مذاکرات میں علی امین گنڈاپور صاحب اور سلمان اکرم راجہ بھی بہت بولے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ میں تو کھلی کتاب ہوں، میں بیک ڈور مذاکرات نہیں کرتا. تو ان پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ تو ان سے اس وقت کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ 3 دفعہ جب آئے تھے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے تو غائب کہاں ہو گئے تھے؟ یہ نہیں پوچھا کسی نے. جو کہتا ہے کہ میں کھلی کتاب ہوں، کھلی کتاب بالکل نہیں ہے. وہ بالکل ایک بند قسم کی بوتل ہیں. اچھا جی ہاں، وہ تو بیان دینے میں تو ان کا خیر کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت کا حصہ ہوں، گورنمنٹ کا حصہ ہوں اور مجھے بھی لا اینڈ آرڈر کی فکر ہے. آپ نے دیکھ لی نا لا اینڈ آرڈر کی جتنی فکر انہیں ہے جب وہ گئے تھے ڈی چوک کے اندر. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہرحال ڈھنگ کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے کہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور مطالبات چونکہ اب 2 رہ گئے ہیں صرف، بانی پی ٹی آئی اور اسیران کی رہائی اور دوسرا ہے جوڈیشل کمیشن. باقی سب مطالبات گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے اور حکومت کی اچیومنٹ بھی ہے کہ وہ جو اتنا بڑا بیگ تھا مطالبات کا اس میں صرف 2 رہ گئے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ بات چیت کے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. اچھا ایک بات آپ جتنے بات چیت کے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں اور یہ بھی پاسبلٹیز پیدا ہو رہی ہیں کہ شاید مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر مذاکرات 30 جنوری تک کچھ نہیں ہوتا مذاکرات میں تو پھر سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی. سوشل میڈیا پر تو باقاعدہ طور پہ کیمپین جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے کہ گولی کا بدلہ بائیکاٹ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا ہاں وہ میں نے یہ آپ کے سامنے اتنی بڑی کتاب رکھی میں نے کہ اتنا بنڈل تھا مطالبات کا، اس میں صرف 2 رہ گئے، باقی کہاں گئے؟ 8 فروری کا الیکشن کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، 24ویں ترمیم کہاں گئی؟ اینڈ سو مینی تھنگس. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ گولی یہ جو صاحب ہے نا جو گولی کے لیے نہیں روٹی کے لیے پیسہ بھیجتا تھا، گولی کا بدلہ بائیکاٹ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک پوری لیڈرشپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ 26 نومبر کو گولی چلی تھی ایک. ہلاکتیں جو سینکڑوں سے شروع ہو کے وہ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ who acted like a joker at that time saying کہ 278 لاشیں جو ہیں
وہ مل گئی ہیں. ان کے جو والی وارث ہیں ان کو 1-1 کروڑ روپے کی کمپنسیشن بھی اناؤنس کر دی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کدھر ہیں وہ ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا. اس لیے یہ بائیکاٹ اور یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے یہ بھی اپنی موت مر جائے گی. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی سول نافرمانی پہلے ایک دفعہ ٹرائی ہو چکی ہے. جب عروج تھا, جب جو بانی پی ٹی آئی کہتے تھے وہ حرف آخر تھا, تب نہیں کامیاب ہوئی تو اب کیا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ترسیلات زر تو 37% بڑھ گئی ہیں اس سال. جی ٹھیک ہے, تو اس پورے سال میں تو جیل میں ہی تھے نا بانی پی ٹی آئی, کہیں باہر تو نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دعوے آپ جتنے مرضی کریں وہ ٹھیک ہے, لیکن اب ذرا تھوڑا سا اور بھی طرف آ جائیں. بالکل بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی نظام کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمیشہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کتراتی ہیں یا خوفزدہ ہیں کسی قسم سے. اب جو کچھ پشاور میں ہو رہا ہے, جس طرح سے لاٹھی چارج کیا گیا ہے اپنے ہی لوگوں پہ, نہایت افسوسناک بات ہے. آپ کہتے ہیں جب جا کے آپ دھرنے یا احتجاج کرتے ہیں ڈی چوک اسلام آباد میں, وہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی لاٹھی چارج نہ کرے, اور تب آپ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر دی. اب جو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو میرا سوال تھا جو میں آپ سے پوچھتا, لیکن بہرحال آپ نے پوچھا, میں جواب دیتا ہوں. پہلے تو ایک بات یہ سنیں, لوکل باڈیز کے ساتھ ان کا یہ رویہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اپنے دور اقتدار میں انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 3 سال تک الیکشن نہیں کرائے تھے پنجاب میں. یہ یاد ہے آپ کو کہ نہیں ہے؟ بالکل. تو لوکل باڈیز کو اپنا دشمن سمجھنا یا لوکل باڈی کو اس قابل نہ سمجھنا, یہ روایت بہت پرانی ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ آپ چڑھائی کریں ملٹری اسٹیبلشمنٹس پر, آپ چڑھائی کریں پاکستان کے دارالخلافے پر, آپ چڑھائی کریں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے کیپٹل لاہور کے اوپر, تو آپ کو کوئی نہ پوچھے. اور اگر بلدیاتی نمائندے, الیکٹڈ نمائندے اپنا جینون حق مانگنے کے لیے آپ کی طرف دوڑیں, تو جو سلوک ہوا ہے, آئی وش مائی پروڈیوسر کین شو دیٹ ویڈیو. واٹر کینن وہاں استعمال ہوئے ہیں, آنسو گیس وہاں استعمال ہوئی ہے, لاٹھی چارج وہاں استعمال ہوا ہے. اس بری طرح سے ٹریٹ کیا گیا انہیں کہ میرے خیال سے ہر پی ٹی آئی کے اس شخص کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیاسی مظاہرے کے اوپر کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے, اس کو دیکھ کے ڈوب مرنا چاہیے. یہ وہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ میں پاکستان ہوں, میں پاکستان کی حکومت ہوں اور میں یہ ہوں, یہ گھنٹہ پور کے دور میں ہی ہو رہا ہے نا. پہلے ہی وہ نہیں نکلے تھے ابھی تک پارا چنار کے سانحے سے. وہ بھی بہت بڑی ریفلیکشن ہے آن دا گورنمنٹ آف کے پی کے, کیونکہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت لا اینڈ آرڈر از دا فنڈامنٹل رسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ. تو بخاری صاحب کیا ریڈ زون جا کے احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ تو یہ مجھے تو نہیں ہونی چاہیے, آپ کو ہونی چاہیے, چونکہ آپ کو تو عادت ہے, آپ نے تو گھسنا ہی جا کے ریڈ زون میں ہر دفعہ. تو یہ جو منافقت ہے نا, یہ نہیں ہونی چاہیے نا. بالکل بالکل. جو چیز آپ اپنے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو دوسرے کے لیے بھی ٹھیک سمجھے نا. اور وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں فنڈز ملنے چاہیے, وہ آپ کیوں نہیں دے رہے. آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اتنا تشدد کیا گیا ان کے اوپر. اور اب وہ کدھر ہیں جمہوریت کے مامے جو ہیں جو کہتے ہیں احتجاج جو ہے یہ انسان کا آئینی حق ہے, تو ان کا آئینی حق نہیں ہے. تو بخاری صاحب وجہ کیا ہے, کیوں حکومتیں بلدیاتی نظام کو مضبوط نہیں کرتی؟ یہ تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے کہ بورڈ ڈیوائیڈ ہوگا اور زیادہ بہتر کام ہو سکے گا. یہ صحیح سوال ہے, صحیح سمت میں, اس لیے کہ آئین کے تحت اور صوبائی خود مختاری حاصل کرنے کے بعد آپ کو فنڈز جو ہیں جو آپ بجٹ میں الوکیٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ, وہ صوبائی حکومت صرف پوسٹ آفس ہے, اس کو وہ سارے فنڈز منتقل کر دینے چاہیے ٹو دا لوکل باڈی. اور یہ ان کو عادت نہیں ہے, صرف یہاں نہیں ہے, یہ پشاور میں نہیں ہے, یہ پنجاب میں بھی ہے, یہ سندھ میں بھی ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہے. یہ بدلنا چاہیے, اس کو چینج کرنا چاہیے. لہٰذا اس کے لیے پروٹیسٹ کرنے والے, مطالبہ کرنے والے حق بجانب ہیں, لیکن ان کے ساتھ جس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے میرے خیال سے آؤٹ رائٹلی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ وہ جو آزادی رائے, آزادی موومنٹ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے خود کیا سلوک کیا ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. کوئی پنجاب سے نہیں گیا تھا, یاد رکھیے, یہ ان کے اپنے لوگ تھے جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پرانی حالت میں بحال کیا جائے, اب کیا لگ رہا ہے یہ جو احتجاج یا جس طرح سے کیا جا رہا ہے پشاور میں, اس کا کوئی حل بھی نکالیں گے علی امین گنڈا پور صاحب, یا پھر وفاقی حکومت سے مدد مانگیں گے کہ آکے ہمارے مسائل کا کوئی حل نکالیں؟ ان کو اپنی کارروائیوں سے فرصت ملے گی تبھی تو وہ اپنے لوگوں کا کوئی مسئلہ حل کریں گے. میں نے آپ کو بتایا 116 لاشیں رکھ کے سڑک کے اوپر بیٹھے رہے لوگ 70 دن تک, کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا. اور جب پریشر بہت بڑا تو پتہ کیا کہا, یہ وفاقی حکومت نے کیوں نہیں کیا کچھ,
وہ بھائی پہلے آپ اپنی وضاحت تو دے لیں نا, پھر پوچھئے گا. وفاقی حکومت صرف اس وقت انٹرفیئر کرتی ہے جب آپ کی حکومت ریزولوشن کی صورت میں اسمبلی سے مطالبہ کرے. اس کے بغیر آپ براہ راست نہیں آ سکتے. بارڈرز کے اوپر فوجیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن صوبے کے اندر امن و امان کا مسئلہ جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہاں, آپ آن ڈیمانڈ ڈپلائی کر سکتے ہیں رینجرز کو بھی, ایف سی کو بھی, آرمی کو بھی انڈر آرٹیکل 245. بالکل, جو کچھ پشاور میں ہوا ہے اسے ہر صوبے کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے, کیونکہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری رکھا تو اسرائیل غزہ پر حملے تیز کر دے گا. بخاری صاحب, اب جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری یرغمالی حماس نے رہا نہ کیے تو پھر ہم اپنے حملے تیز کر دیں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یاسریل کاٹس نام ہے شاید غالباً وزیر دفاع جو ہے ان کے, یہ اس قسم کی گدڑ بھبکیوں سے اب حماس کے لوگ نہیں ڈرتے, اس لیے کہ جتنے قریب سے انہوں نے موت کو دیکھ لیا ہے, اب موت سے ان کو آپ ڈرا نہیں سکتے. انہوں نے اپنے عزیزوں و اقارب کی, اپنے بیٹوں بیٹیوں کی, اپنی ماؤں بہنوں کی لاشیں جس طرح سے اٹھائی ہیں, اب ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے. تو وہ ایک نڈر قوم ہے. نڈر بہادر تو وہ پہلے بھی تھے, اب نڈر ہو گئے ہیں. تو اس لیے ان گدڑ دھمکیوں سے تو وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نا آپ دوسرے کی قوت سے شاید نہیں مرتے, آپ کو اپنے مارتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس نے قطر کے اندر, قطر کا جو ٹی وی چینل ہے الجزیرہ, جو میکسیمم کوریج کر رہا تھا, the only channel which was showing what is happening in Gaza and in Lebanon, اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے خود فلسطینی اتھارٹی نے. پہلے اسرائیل نے پابندی لگائی تھی, اب انہوں نے بھی لگا دی ہے. اس لیے کہ وہ ان کی جو حرام توپیاں کہہ لیجیے آپ, یا ان کی جو بے عملی ہے اس کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں نا ساتھ ساتھ, کہ فلسطینی اتھارٹی کچھ نہیں کر رہی, وہ امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, سو مینی تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے ایک بندے نے کہا کہ جی ہم نے اشتعال انگیز مواد جو ہے وہ دکھانے کی وجہ سے ان کی ٹرانسمیشن کو روکا ہے, وچ از ایبسولوٹ کاک اینڈ بول سٹوری, اس کی سننی بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اب فوجیوں کی خودکشیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. 2023 میں 17 فوجیوں نے خودکشی کی تھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو فوجی ہیں انہوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کیا. اور اب یہ خودکشیوں کی جو تعداد جس رفتار سے بڑھ رہی ہے, بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسرائیل فوج میں موت کی سب سے بڑی وجہ خودکشیاں ہیں جو فوجی کر رہے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ ان غزہ. اچھا بخاری صاحب, یہ تمام تر چیزیں ایک طرف ہے, لیکن جس طرح سے فلسطینی اتھارٹی نے الجزیرہ کا بائیکاٹ کیا ہے, یہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ چونکہ ایک طرف تو وہ دکھا رہا ہے جو ظلم اسرائیل اور اپنے حواریوں کے ساتھ کر رہا ہے غزہ کے لوگوں کے اوپر, دوسری طرف وہ یہ بھی ایکسپوز کر رہا ہے کہ جو فلسطینی اتھارٹی جس کا کنٹرول تھا, جو وہاں کی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہونا کلیم کرتی ہے, وہ بھی ٹوٹل بے عملی کا شکار ہے. وہ بھی اب خاموشی اور چپ سادے ہوئے ہیں. تو وہ الجزیرہ جو ہے اس کو بھی ایکسپوز کر رہا تھا, یہ بڑی تکلیف تھی ان کو, اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا. لیکن بخاری صاحب, فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے درمیان تو ایک معاہدہ بھی ہوا تھا پچھلے دنوں فیوچر کے لیے. وہ معاہدے ہوتے رہتے ہیں, معاہدے ٹوٹتے رہتے ہیں. اس وقت وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ایک موت کی وادی ہے, وہ موت کا منظرنامہ ہے ہر طرف. جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ ابھی تک اسی بہادری کے ساتھ اپنے سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پوری مسلم امہ کی بے حسی, منافقت, بے عملی اور ظلم میں شریک ہونے کے اوپر ان کے اوپر تبرہ کروں, ان کو احساس دلاؤں کہ یہ بے غیرتی ہے, یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کے ساتھ سمجھوتا ہے. یہ چاہے میری اپنی حکومت ہے, چاہے کوئی بھی اسلامی حکومت ہے جن کے پاس وسائل بھی ہیں, فوجی ہتھیار بھی ہیں. جس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی کئی اور ممالک کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کچھ کیا, اور غزہ کے ساتھ, حماس کے ساتھ, یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے. اب ایک طرف ان کے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں, ایک طرف ان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس کے باوجود نیتن اور یا اسرائیل جو ہے وہ کس کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ دیکھیے, ان کو حمایت حاصل ہے ان سو کالڈ سپر پاورز کی اور یورپین کنٹریز کی, جو بہت بڑے مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے, جو بہت بڑے چیمپئنز بنتے ہیں اپنے ڈیموکریسی کے. انہوں سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. پوری دنیا کی قوموں کا ضمیر تو جاگ گیا ہے, مگر لیڈرشپ جو ہے وہ بے غیرتی کی نیند سوئی ہوئی ہے. آپ چاہے برطانیہ کی شرح, ابھی 3 دن پہلے
سب سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے وہاں لندن کے اندر، جی۔ جس میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوئے. ایک چھوٹی بات نہیں، وہاں پر برف پڑ رہی تھی، وہاں پر موسم بہت ہی شدید تھا، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں. اور آپ نے دیکھا کتنا بڑا جھنڈا تھا وہ فلسطین کا جو لے کے لوگ جو ہاتھوں میں لہرا رہے تھے. بالکل تو پبلک کانشیس جو ہے وہ تو جاگ اٹھا ہے، بالکل لیکن جو حکومتیں ہیں وہ ابھی منافقت بالکل سے کام public لے رہی ہیں. conscious تو جاگ چکا ہے، مگر لیکن آپ حکومتیں غیروں ابھی کا بھی- گلہ تو کیا کریں گے، آپ اپنوں کا ماتم پہلے کریں. میں تو روز ماتم کرتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے. بالکل تمام تر ممالک کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.